हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं तो दुनिया में ही उसे सजा दे देते हैं, और अगर किसी बंदे के साथ बुरा इरादा फरमाए तो उसे उसकी गुनाहों की सजा दुनिया में नहीं देते, बल्कि क़यामत के रोज उसे मुकम्मल सजा मिलती है। जब गुनाहों पर आसानी मिलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आखिरत खराब हो गई और तौबा के दरवाजे हम पर बंद कर दिए गए हैं। दुआ है अल्लाह करीम हम सबको दुनिया में ही तौबा की तौफीक दे और आखिरत के अजाब और रुसवाई से महफूज रखे। आमीन। हज़रत अली के कुछ अक़वाल आपसे शेयर करना चाहूँगी। किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज़्ज़त दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, और किसी की खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ। हमारी ये गलत फहमी है कि हम आजमाइश को सिर्फ सजा समझते हैं। आजमाइश का अगर यही मफहूम हमारे जहन में है तो अधूरा मफहूम है। मुकम्मल मफहूम यह है कि आजमाइश से मुराद इम्तिहान है, जो कि सिर्फ मुसीबत की सूरत में नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का भी एक जरिया है। इंसानी जिंदगी का हर शोबा इम्तिहान से भरा हुआ है। इंसान बीमार हो या तंदुरुस्त, खुशी मिले या गम, दौलत मिले या गुर्बत, ये सब इंसान के इम्तिहान है। यहाँ तक कि इर्द गिर्द का माहौल, औलाद, इल्म का मिलना भी एक इम्तिहान है। अल्लाह करीम इन सब के जरिए हमारे इम्तिहान लेता है और हमें परखता है। रास्ते पर कंकर हो तो अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन जूते में कंकर हो तो अच्छे रास्ते पे भी चलना मुश्किल हो जाता है। साबित हुआ कि हम बाहर के चैलेंजेस से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। गुस्सा पी जाना, दूसरों को माफ कर देना मोमिन की नुमाया निशानियों में से एक निशानी है। आजकल जहनी अमराज और दूसरी कई बीमारियों की शरह में भी इजाफा हो रहा है। इन मसाइल की ज्यादातर वजह टेंशन और डिप्रेशन है, जिसे हम हर वक्त दिलो दिमाग पर सवार रखते हैं। कोई मसला इतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे सोच सोच कर बना देते हैं। हम हर बात पर बिला वजह ब्लड प्रेशर और अपनी शुगर हाई करके बैठे हुए होते हैं। हमें चाहिए कि हम फराह दिली का मुजाहरा करके दूसरों की गलतियों को खुले दिल से माफ करें। जो शख्स इंतकाम के तरीकों पर गौर करता है, उसके जख्म हमेशा ताजा रहते हैं। आपको पता है, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारी जिंदगी में वैसे ही असरात पड़ेंगे। अगर हम कुछ गलत सोचेंगे तो जाहिर सी बात है वो गलत ही लगेगा हमें। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसी के मुताबिक हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से आगे लेके चल पाएंगे। 75% बीमारियां इंसान की सोच से पैदा होती हैं, और आज इंसान खुद को अपनी मनफी सोच से ही खत्म कर रहा है। तो हमेशा मुस्बत सोच रखें, उससे आपको हमेशा खुशी मिलेगी। अपने रिश्तों को मुस्बत तरीके से, मुस्बत सोच लेके आगे बढ़ाते रहें। जनाब, जिंदगी बहुत छोटी है, उसे खुशी से गुजारें और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। हमारा वास्ता जिंदगी में हर तबीयत और नेचर के लोगों से रहता है। हमें किसी को जांचना परखना मुश्किल हो जाता है कि वो कैसा है। वैसे तो हम जिंदगी में मुख्तलिफ तरीकों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जैसे किसी को कोई चीज देकर, पैसे देकर, अपना वक्त देकर। मगर किसी के ज़र्फ को देखना हो तो उसका आसान तरीन तरीका हमें हजरत अली करमुल्लाह वजह ने समझा दिया है।
انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہے تو اسے عزت دو، اگر تو وہ اعلیٰ ظرف ہوگا تو وہ تمہیں بھی عزت دے گا اور اس عزت کو مینٹین کرے گا، اگر تو وہ کم ظرف ہوگا تو وہ اس عزت کو اپنا حق سمجھے گا اور اس پہ اپنا حق جمائے گا۔ پہلے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، اب لوگ پریکٹیکل ہو گئے ہیں، تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے زیادہ یہ کہ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو ہی تعلق رکھتے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ ہمارے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ ٹوٹلی ہمارا اپنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم اپنے حالات کو بلیم نہیں کر سکتے۔ ایک کمان کو جتنا زیادہ کھینچیں تیر اتنا ہی دور جائے گا، بالکل اسی طرح انسان کو جتنی بڑی مصیبت ملے گی وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ دکھ یا تکلیف میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے مثبت سوچ کے ساتھ بہتر راستہ نکالیں۔ جو لوگ رک جاتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، جو لوگ دکھ، پریشانی، تکلیف میں چلتے رہتے ہیں جیت انہی کی ہوتی ہے۔ میں پورا دن سیکھتی ہوں کیونکہ سیکھنے کے لیے کتاب نہیں چاہیے، رویہ چاہیے، لرننگ ایٹیٹیوڈ۔ لرننگ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ سیکھنے والا رویہ۔ انسان کہیں سے بھی سیکھ سکتا ہے اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو۔ میں جگہ جگہ سے سیکھتی ہوں اور مومنٹ ٹو مومنٹ سیکھتی ہوں کہ جہاں میں بیٹھی ہوں میں وہاں سے بھی سیکھتی ہوں، جہاں میں کام کرتی ہوں میں وہاں سے بھی سیکھتی ہوں، اور جہاں میں رہتی ہوں وہاں سے بھی سیکھتی ہوں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے۔ غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے کہ یہاں کمی کیا تھی، یا یہاں میں نے کیا غلط کیا، یہاں میری کیا مسٹیک تھی، اور یہاں میں نے کیا کیا۔ یہ سب ایک کامن پریکٹس ہے۔ کچھ والدین کو اپنے بچوں سے ہمیشہ ایک شکایت رہتی ہے کہ بچے ان کی بات نہیں سنتے، اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں۔ تو والدین کو اس میں یہ سمجھنا ہے کہ بچے عموماً ماں باپ یا گھر کے دیگر افراد کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو وہ ماحول سے سیکھتے ہیں وہی رویہ اپناتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں میں خود اعتمادی بڑھانے کے بجائے انہیں اپنی پسند ناپسند پر چلانا چاہیں گے تو وہ لازمی خود سر ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو یہ مت سوچیں کہ فلاں کام نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ پر بلیو رکھیں، کوشش جاری رکھیں تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل جائے گا۔ انسان تب ہار مان جاتا ہے جب وہ خود تسلیم کر لے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر آپ خود پہ بلیو کرتے ہو تو اچیو بھی کر لو گے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو نہیں بدل سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ عورت کے بارے میں یہی تعلیم ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو، وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ تم اسے اچھا کہو، وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، قربانیاں دینے والی کہو، وہ ویسی بنتی جائے گی۔ عورت کو آپ جس طرح رکھیں گے وہ ویسے رہے گی۔ عورت میں یہ خاص صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ لوگ اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہیں اس دنیا میں، دوسروں کے سکون سے دکھی ہیں۔ مائنڈ کا بڑا سائن کیلکولیشن ہے، یعنی تخمینے لگانا، اندازے لگانا، پرکھنا۔ ہم دل کی دنیا، دل کی اینک سے بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں اور جس میں کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی۔
ہم قبول ہے کہتے ہیں جس کی کوئی تشریح نہیں کرتا۔ قبول ہے کا مطلب ہے کہ آپ مجھے پوری خامیوں اور پوری خوبیوں سمیت قبول ہو۔ ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں، ان کی خامیوں سمیت انہیں قبول کریں، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی غلطیوں کو ان کی سزا نہ بنائیں۔ حضرت علی کے کچھ اقوال آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، اور کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں ہی اسے سزا دے دیتے ہیں، اور اگر کسی بندے کے ساتھ برا ارادہ فرمائے تو اسے اس کی گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتے، بلکہ قیامت کے روز اسے مکمل سزا ملتی ہے۔ جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دنیا میں ہی توبہ کی توفیق دے اور آخرت کے عذاب اور رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت علی کے کچھ اقوال آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، اور کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم آزمائش کو صرف سزا سمجھتے ہیں۔ آزمائش کا اگر یہی مفہوم ہمارے ذہن میں ہے تو ادھورا مفہوم ہے۔ مکمل مفہوم یہ ہے کہ آزمائش سے مراد امتحان ہے جو کہ صرف مصیبت کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ انسانی زندگی کا ہر شعبہ امتحان سے بھرا ہوا ہے۔ انسان بیمار ہو یا تندرست، خوشی ملے یا غم، دولت ملے یا غربت، یہ سب انسان کے امتحان ہیں۔ یہاں تک کہ ارد گرد کا ماحول، اولاد، علم کا ملنا بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ کریم ان سب کے ذریعے ہمارے امتحان لیتا ہے اور ہمیں پرکھتا ہے۔ راستے پر کنکر ہو تو اچھا جوتا پہن کر چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں کنکر ہو تو اچھے راستے پہ بھی چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ ہم باہر کے چیلنجز سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ غصہ پی جانا، دوسروں کو معاف کر دینا مومن کی نمایاں نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج کل ذہنی امراض اور دوسری کئی بیماریوں کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان مسائل کی زیادہ تر وجہ ٹینشن اور ڈپریشن ہے، جسے ہم ہر وقت دل و دماغ پر سوار رکھتے ہیں۔ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا ہم اسے سوچ سوچ کر بنا دیتے ہیں۔ ہم ہر بات پر بلا وجہ بلڈ پریشر اور اپنی شوگر ہائی کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرح دلی کا مظاہرہ کر کے دوسروں کی غلطیوں کو کھلے دل سے معاف کریں۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسا ہم سوچیں گے ویسے ہی ہماری زندگی میں ویسے ہی اثرات پڑیں گے۔ اگر ہم کچھ غلط سوچیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہی لگے گا ہمیں۔ ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، اسی کے مطابق ہم اپنی لائف کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چل پائیں گے۔ 75% بیماریاں انسان کی سوچ سے پیدا ہوتی ہیں،
اور آج انسان خود کو اپنی منفی سوچ سے ہی ختم کر رہا ہے. تو ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں, اس سے آپ کو ہمیشہ خوشی ملے گی. اپنے رشتوں کو مثبت طریقے سے, مثبت سوچ لے کے آگے بڑھاتے رہیں. جناب, زندگی بہت چھوٹی ہے, اسے خوشی سے گزاریں اور اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں. ہمارا واسطہ زندگی میں ہر طبیعت اور نیچر کے لوگوں سے رہتا ہے. ہمیں کسی کو جانچنا پرکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. ویسے تو ہم زندگی میں مختلف طریقوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں, جیسے کسی کو کوئی چیز دے کر, پیسے دے کر, اپنا وقت دے کر. مگر کسی کے ظرف کو دیکھنا ہو تو اس کا آسان ترین طریقہ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سمجھا دیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہے تو اسے عزت دو. اگر تو وہ اعلیٰ ظرف ہوگا تو وہ تمہیں بھی عزت دے گا اور اس عزت کو مینٹین کرے گا. اگر تو وہ کم ظرف ہوگا تو وہ اس عزت کو اپنا حق سمجھے گا اور اس پہ اپنا حق جمائے گا. پہلے لوگ سمجھدار تھے, تعلقات سنبھالتے تھے. اب لوگ پریکٹیکل ہو گئے ہیں, تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس سے زیادہ یہ کہ اب لوگ پروفیشنل ہیں, فائدہ ہو تو ہی تعلق رکھتے ہیں. فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا. ہمارے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ ٹوٹلی ہمارا اپنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم اپنے حالات کو بلیم نہیں کر سکتے. ایک کمان کو جتنا زیادہ کھینچیں تیر اتنا ہی دور جائے گا. بالکل اسی طرح انسان کو جتنی بڑی مصیبت ملے گی وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا. دکھ یا تکلیف میں گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ اس سے مثبت سوچ کے ساتھ بہتر راستہ نکالیں. جو لوگ رک جاتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں. جو لوگ دکھ, پریشانی, تکلیف میں چلتے رہتے ہیں, جیت انہی کی ہوتی ہے. میں پورا دن سیکھتی ہوں کیونکہ سیکھنے کے لیے کتاب نہیں چاہیے, رویہ چاہیے. لرننگ ایٹیچیوڈ. لرننگ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ سیکھنے والا رویہ. انسان کہیں سے بھی سیکھ سکتا ہے اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو. میں جگہ جگہ سے سیکھتی ہوں اور مومنٹ ٹو مومنٹ سیکھتی ہوں کہ جہاں میں بیٹھی ہوں میں وہاں سے بھی سیکھتی ہوں, جہاں میں کام کرتی ہوں میں وہاں سے بھی سیکھتی ہوں, اور جہاں میں رہتی ہوں وہاں سے بھی سیکھتی ہوں. عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے. غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے کہ یہاں کمی کیا تھی, یا یہاں میں نے کیا غلط کیا, یہاں میری کیا مسٹیک تھی, اور یہاں میں نے کیا کیا. یہ سب ایک کامن پریکٹس ہے. کچھ والدین کو اپنے بچوں سے ہمیشہ ایک شکایت رہتی ہے کہ بچے ان کی بات نہیں سنتے, اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں. تو والدین کو اس میں یہ سمجھنا ہے کہ بچے عموماً ماں باپ یا گھر کے دیگر افراد کا مشاہدہ کرتے ہیں, اور جو وہ ماحول سے سیکھتے ہیں وہی رویہ اپناتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں میں خود اعتمادی بڑھانے کے بجائے انہیں اپنی پسند ناپسند پر چلانا چاہیں گے تو وہ لازمی خودسر ہو جائیں گے. اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو یہ مت سوچیں کہ فلاں کام نہیں ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے آپ پر بلیو رکھیں, کوشش جاری رکھیں تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل جائے گا. انسان تب ہار مان جاتا ہے جب وہ خود تسلیم کر لے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اگر آپ خود پہ بلیو کرتے ہو تو اچیو بھی کر لو گے. قرآن پاک کی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو نہیں بدل سکتے, ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے.
عورت کے بارے میں یہی تعلیم ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو، وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. تم اسے اچھا کہو، وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی. تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، قربانیاں دینے والی کہو، وہ ویسی بنتی جائے گی. عورت کو آپ جس طرح رکھیں گے وہ ویسے رہے گی. عورت میں یہ خاص صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتی ہے. لوگ اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہیں اس دنیا میں، دوسروں کے سکون سے دکھی ہیں. مائنڈ کا بڑا سائن کیلکولیشن ہے، یعنی تخمینے لگانا، اندازے لگانا، پرکھنا. ہم دل کی دنیا، دل کی اینک سے بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں اور جس میں کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی. ہم قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتے ہیں، جس کی کوئی تشریح نہیں کرتا. قبول ہے کا مطلب ہے کہ آپ مجھے پوری خامیوں اور پوری خوبیوں سمیت قبول ہو. ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں، ان کی خامیوں سمیت انہیں قبول کریں، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی غلطیوں کو ان کی سزا نہ بنائیں. حضرت علی کے کچھ اقوال آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، اور کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ.